अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। आज मेरी को होस्ट जो हैं वो सना नकवी मेरे साथ नहीं हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं। आज DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, एक लंबी और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत पर गहरे असरात होंगे। मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंसूर अली खान साहब मौजूद थे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधा मंसूर अली खान साहब का बाजू पकड़ा और उन्हें सेट पे लाकर बिठा लिया है, ताकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरे से बेहतर तजिया मंसूर अली खान ही कर सकते हैं। मंसूर अली खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई, कैसे हैं आप? मंसूर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू शुरू करूँ, जो पहला शॉट है नेशनल सिक्योरिटी वाला वो सुनवा देते हैं नाजरीन को, फिर उससे गुफ्तगू शुरू करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, अब सियासत खत्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाम के, बगैर किसी डाउट के, वी नीड टू कम क्लियर एंड से व्हाट नीड्स टू बी सेड। मंसूर साहब, वो कहते हैं अब ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, और जब कोई चीज़ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए तो मुझे नहीं समझ फिर उसके साथ क्या किया जाता है। आप समझा सकते हैं मुझे? मेरा ख्याल में मुज़म्मिल साहब, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, ये इदारे की जानिब से आने वाला जो रास्ता है उसका ऐलान था कि हम ये सफ़र अब शुरू करने लगे और ये डायरेक्शन हमारी ये होगी। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं समझ रहा था कि CDF के हवाले से शायद बात होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी शायद बात होगी, लेकिन इस हद तक सख्त पोजीशन ली जाएगी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। और मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो एक सिग्नल शॉट था ये, कि अब आने वाले महीने, साल, अगले वो किस तरह के होंगे। और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि 24 घंटे पहले जो है वो CDF के हवाले से नोटिफिकेशन आता है और उसी 24 घंटे के अंदर जो है ISPR की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सो अगर किसी शख्सियत को, किसी जमात को या ग्रुप को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट अगर डिक्लेयर कर दिया जाए तो फिर तो उसके साथ बेसिकली वही सलूक किया जाता है जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। तो इसका मतलब गद्दारों के साथ, चलें गद्दार कह लें, दहशतगर्द भी तो गद्दार ही होता है ना। ठीक, दहशतगर्द भी तो गद्दार ही होता है। अच्छा, नहीं, मेरी एक और राय है जी। मैंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई के बाद भी सुनी। वो भी नहीं ऐसी थी मेरी। मैं तो भी शदीद गुस्सा था। नहीं, बिल्कुल था बिल्कुल था, और उसमें भी था कि मेरा मतलब है माफी नहीं होगी। एक ज़हनी मरीज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तब कहा था किसी को छोड़ेंगे नहीं, माफी नहीं होगी, या बैटर्स को नहीं छोड़ेंगे। हमारा ख्याल था यहाँ पे नेम कॉलिंग बानी PTI इमरान खान को 9 मई में मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, ये कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो नेम कॉलिंग थी ना, ये मैंने नहीं पहले आज तक सुनी थी। एक जुमला बीच में ये भी बोला गया कि जी कुत्ते भौंकते हैं तो लेकिन परेशान नहीं होते, परेशान नहीं होना आपने। तो मतलब ये जो इस्तिलाह थी इस किस्म की, ये एक सियासी रहनुमा के हवाले से मैंने इतनी सख्त पोजीशंस आज तक पहले नहीं देखी। मतलब उन्होंने कहा ही इज मेंटली सिक। हाँ, ऑब्वियसली ये कहा, ही इज ऑब्सेस्ड विद द आर्मी, ही इज गोइंग ऑन अ फॉरेन एजेंडा, एंड ही इज सिक्योरिटी थ्रेट। जी हाँ। तो जब ये बेसिक 4 ये एलिगेशंस, तो बिल्कुल मुझे ये इन 4 एलिगेशंस के बाद पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि अब फैसला उन्होंने करना है, हमारा तो ये मुकदमा है, मतलब वो तो कह रहे थे दिस इज़ आर व्यू, हमारा बतौर इदारा ये हमारी राय है, और हमने ये राय पाकिस्तान की अवाम तक भी पहुंचा दी, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुकूमत पाकिस्तान तक भी पहुंच गई। बिल्कुल ठीक है ना। तो फिर अगर आप पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या ऑप्शन रह जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? अच्छा, आई वुड वांट टू पुट माई सेल्फ इन द शूज ऑफ नवाज शरीफ साहब रादर देन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्यों? गवर्नमेंट इज शहबाज शरीफ। नहीं, वो गवर्नमेंट इज शहबाज शरीफ, लेकिन यहाँ पे ना अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से माजी के अंदर रिपोर्टिंग होती रही है उनके बारे में कि वो खुद भी ये चाहते रहे हैं कि एक नेशनल कंसेंसस जो है वो डेवलप हो। इमरान खान साहब के हवाले से भी बेशक हो, लेकिन एक नेशनल कंसेंसस डेवलप हो, सारे मिल के आगे चलें। अब जब एक इदारा इतनी एक स्ट्रॉन्ग और सिवियर पोजीशन ले रहा है और इसका बोझ जो है वो भाई ने बर्दाश्त करना है, जिस तरह आप पहले कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब, ही इज़ द गवर्नमेंट, यस बिल्कुल, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब भी ये बोझ उठाने के लिए तैयार होंगे, इस हद तक जाने के लिए तैयार होंगे? आप मुझे ये समझा रहे हैं कि नवाज शरीफ का इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा? मैं ये नहीं कह रहा। आपके ख्याल में अगर ये इदारे ने आज अगर ये एक कदम उठाया है, एक पोजीशन ले ली ना, आज एक पोजीशन ले ली अब आपने, हाँ ठीक है, इसके रिप्रिकॉशंस भी होंगे, इसके रिप्रिकॉशंस फॉर भी हो सकते हैं, अगेंस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो होगा ना ऑब्वियसली। अब तो सिविल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ने उठाना है। अब तो स्टार्ट हुआ है ना एक सिलसिला, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉलिटिकल लीडर जिसके इस वक्त
200 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز موجود ہیں, نیشنل اسمبلی, سینیٹ, صوبائی اسمبلیاں. صوبائی اسمبلی میں 200 سے زیادہ ہیں, چیزیں ملا کے تو 400 سے اوپر تقریباً 400 چلیں, 400 سے اوپر ہے جو اس کے نام کا ووٹ لے کر آئے ہیں. اور آج اسے ایک آپ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. میں نواز شریف کی بھی بات کر رہا ہوں, میں عمران خان کی بھی بات کر رہا ہوں. عمران خان کے نام کے اوپر یہ پی ٹی آئی والوں نے ووٹ لیا نا, جو آزاد ہے. ان کے بھی 200-250 لوگ ہیں اتنے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, 200-250 میں انہی کی بات کر رہا تھا. تو آپ اب جب ادارے نے یہ پوزیشن لی ہے, اصل میری اینڈ آف دا ڈے جو کنونسنگ ہے, یہ نہ آپ نے کرنی ہے, نہ میں نے کرنی ہے, نہ کسی اور نے کرنی ہے, پاکستان کے عوام نے کرنی ہے. کیا پاکستان کے عوام کو یہ کنونس کیا جائے گا, جا سکے گا کہ یس ہی از اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ, آپ اپنا کیس بلڈ کریں, بتائیں. اور آپ کا پبلک پلس پہ ہاتھ ہوتا ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی خان از ون آف دی اینکرز جو سڑکوں پہ بھی جاتا ہے, یوتھ سے بھی بات کرتا ہے, صرف مین ہو میٹر سے بات نہیں کرتا. زیادہ تر لوگ سمیت میرے ہم مین آف میٹر سے بات کرتے ہیں, آپ گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں اوپینین چینج ہوگا اس پریس کانفرنس سے؟ مجھے نہیں لگتا. اتنی جلدی نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, اتنی جلدی نہیں ہوگا. دس از اے لانگ پروسیس. دیکھیں عمران خان صاحب کو بلڈ کتنی دیر میں کیا گیا؟ 10 سال. 10 سال نا. تو پھر اب آپ 10 سال میں بلڈ کی ہوئی چیز کو آپ 10 مہینے میں توڑ لیں گے؟ نہیں ہوگا, اٹس ناٹ پاسبل. اور اس کے اندر بھی بڑی سلو طریقے سے جو ہے وہ بریڈنگ ہوئی ساری, بڑے ٹیکنیکل طریقے سے. سو آج سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں, میں چھوٹی سی ایک بات بتاؤں, میں بڑا حیران ہو رہا تھا, چند نام چند تصویریں جو وہاں پہ دکھائی گئیں سوشل میڈیا کے حوالے سے یا جرنلزم کے حوالے سے, یہ وہی تمام لوگ ہیں جو ایک زمانے میں آپ کے ایسٹس ہوا کرتے تھے. آپ ان کے ادارہ ان کی کندھوں پہ بیٹھ کے جو ہے بیانیہ بلڈ کرتا تھا. بالکل, یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہمیں فائلیں دکھائی گئیں. آج ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو پاکستان میں بھی اندر نہیں گھسنے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, سو یہ سارا کچھ بلڈنگ ہو رہی تھی نا. نہیں, پر آدمی کسی بھی وقت جو ہے وہ غدار ہو سکتا ہے. یہ ضروری تو نہیں جو ایک وقت محب وطن ہے وہ کسی دن غدار نہیں. میں نے سوال اس لیے کیا, ایک سپائی جو ہے وہ روگ ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. تو پھر میرا مطلب ہے آپ یہ کہیں گے کہ وہ ایک وقت میں لائل تھا تو اب وہ کبھی ڈس لائل. میں یہ کہ نہیں بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, لیکن میں کہہ رہا ہوں بلڈ یور کیس نا. آپ کو پاکستان کی عوام کو کنونس کرنا ہے, بتانا ہے انہیں, اس کے اگینسٹ کیس بلڈ کر کے دکھانا ہے. اور اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی عوام کے دلوں سے. آپ نے جو سوال کیا میں اس کی طرف آنا. آئیے. آپ کا یہ سوال تھا کہ اس سے پہلے فاطمہ جناح کو, بھٹو کو, نواز شریف کو, بے نظیر بھٹو کو, سب کو غدار کہا جا چکا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو آپ آج جس کو بھی کہہ لیں نہ وہ تھے نہ یہ ہے. نہیں, میں تو کوئی ہوئی نہیں کہ میں کسی کو ڈکلیئر کروں. نہیں, آپ کی یہ رائے تھی کہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے. وہ اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو چکا ہے. وہ مختلف اوقات میں 90s کے اندر, 80s کے اندر, 70s کے اندر, 60s کے اندر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہو چکا ہے نا. اب آج ایک دفعہ پھر ایک اسٹیبلشمنٹ نے ایک قدم اٹھایا ہے. اب مجھے تو صرف میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے, از دس واٹ وی آر گوئنگ ٹو سی فار دا نیکسٹ 10, 15, 20 ایئرس, یا آگے جا کے, کیونکہ ان لوگوں کے بھی اوور ٹرن ہو گئے. ان کے بارے میں بھی ایک زمانے میں یہی کہا گیا کہ نیشنل سیکورٹی تھریٹس ہیں, لیکن بعد میں ہم نے ان کو وزرائے اعظم کی کرسی تک جاتے ہوئے دیکھا. یہی نواز شریف, ان کے طیارہ ہائی جیک کیس اور وہ سب کچھ آپ جانتے ہیں, سب کچھ 2013 کے اندر اسی شخص کو ہم نے وزیر اعظم بنتے دیکھ لیا. پر ان کا موقف ہے کہ ہم نے اتنا کلیئر اور اتنا اسٹریٹ سٹینڈ کبھی نہیں لیا. ہاں, یہ بھی حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, مطلب کچھ تو آپ مارشل اللہ ادوار کی مثالیں دے رہے ہیں, ان کا مطلب ہے کہ وہ سول دور کی, اور وہ کہہ رہے ہیں بحیثیت ادارہ کسی شخص, کسی فرد واحد کے یا کسی جماعت کے بارے میں اتنا کلیئر سٹانس ادارے نے یا فوج نے نہیں لیا جتنا آج لیا. اس کی 70 سال میں مثال نہیں ملتی. جو سفر اب شروع ہونے لگا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی یہ پریس کانفرنس بیسیکلی ایک سفر کا آغاز ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آگے کیا ہوگا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. میرا تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اس سفر کے اندر پاکستان کی عوام بھی ساتھ چلے گی یا نہیں, سوال یہ ہے. بیانیہ تو بلڈ ہو گیا, کیس بھی بلڈ ہو گیا, دکھا بھی دیا کہ جناب یہ ٹویٹس ہیں, یہ دیکھیں یہ بیان دیا جاتا ہے, اور جو کہ غلط ہے. آپ کے خیال میں تو یہ کتھت طور پہ سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب کی غلطیاں نہیں, بہت سی غلطیاں. ابھی ان کی بہن کا جا کے انٹرویوز دینا انڈین ٹیلی ویژن چینلز کو بہت بڑا بلنڈر تھا. میں نے خود بھی اس کے اوپر اپنی ایڈیٹوریل پوزیشن دی ہے کہ بہت ہی بڑا بلنڈر تھا. اور اس کے بعد انڈین چینلز کو آپ نے اتنا مواد دے دیا کہ وہ 3-4 دن اس کے اوپر کھیلتے رہے بیٹھ کے. نہیں, پر دیکھیں نا آپ, انہوں نے آج بانی پی ٹی آئی کو صرف مجیب سے کمپیئر کیا ہے. جی ہاں, انہوں نے کہا وہ مجیب بن رہا ہے. اور میں ابھی پی ٹی آئی کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کا دیکھ رہا تھا, وہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہاں ہم مجیب ہیں. ایسے وہ بانی پی ٹی آئی اور مجیب کے درمیان سملیرٹیز ڈرا کر رہے ہیں. جی ہاں, تو اس کا مطلب وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں ہم مجیب ہیں, یہ اس کو مجیب ڈکلیئر کر رہے ہیں. مجیب, شیخ مجیب کی بھی اگر تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں, جو کچھ بھی اس نے کیا, یا ہم اگر اسے شیخ مجیب کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہیں,
خدا نخواستہ اس کو نقصان بھی بہت ہوا تھا. 1971 آپ کے سامنے ہے. اللہ نہ کرے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ڈیولپ ہو کہ اگر ایک شیخ مجیب بن رہا ہے تو پاکستان کو آگے جا کے کہیں اس کا نقصان نہ اٹھانا پڑے. اسی لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو کنونس کرنا بہت ضروری ہے. پر اس میں ایک رائے ادارے کی یہ ہے کہ ہمیں شیخ مجیب نے نقصان نہیں پہنچایا تھا. ہمارا کانٹیسٹ تھا بھارتی فوجوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور وہ جو فائٹ تھی وہ بھارتی فوج کے ساتھ تھی, مجیب کے ساتھ نہیں تھی. 71 والی جنگ, مجیب اس کا فاتح نہیں ہے, وہ بھارتی فوج فاتح ہے. ہماری سپلائی لائن بند ہو گئی, پر وہ آج کہہ رہی ہیں یہ بھی بھارتی جھنڈے پہ آ رہا ہے. اور یہاں پہ بھی صورتحال اگر خیبر پختونخوا کی اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پہ دہشت گردوں کی سپورٹ کی بھی بات ہوتی ہے, بالکل اسی طرح. وہاں پہ بھارتی فوج تھی, وہاں مفتی بانی تھا, وہاں مفتی بانی تھا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہاں ٹی ٹی پی ہے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ٹی ٹی پی ان کو سپورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے وہاں مفتی بانی تھا, وہاں مفتی بانی تھا. تو ایکویشنز جو ہو رہی ہیں جو کر لیں, ایکویٹ کر لیں, دونوں صورتحال کی ایکویشنز اگر ایکویٹ کر لیں, اس کا رزلٹ بڑا خطرناک تھا جو 71 میں ہوا تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کہ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ بھی خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو. میرا دوبارہ وہی کیس ہے کہ آپ کیس 100 دفعہ بلڈ کیجئے, لیکن پاکستان کی عوام جو ہے اس کو کانفیڈنس میں آنا بہت ضروری ہے. یہ پیرامیٹر کیا ہوگا کہ پاکستان کی عوام ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا پیرامیٹر یا پارلیمان ہو سکتی ہے. اگر پارلیمان 2/3 اکثریت سے فرض کر لیں صبح ڈکلیئر کر دیتی ہے ان کو سیکیورٹی رسک, 2/3 موجود ہے, اس سے سیکیورٹی رسک یا پارٹی پہ پابندی یا ایک نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, 2/3 سے ایک فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ عوام کی ترجمان ہوگا یا آپ اس کو عوام کا ترجمان نہیں مانیں گے؟ میرا خیال میں اس کی سب سے بہتر ترجمانی جو ہے وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, جب بھی کبھی ہوگا اس ملک میں, جب بھی کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. 29 میں ہے نا, چلے 29 میں, تو 29 تک یہ بیانی کی جنگ چلتی رہے گی. وہ فوج کے خلاف بیانیاں بناتا رہے گا, فوج اس کے خلاف بیانیاں بناتی رہے گی, اور ہم 29 تک یہ لڑائی دیکھیں گے. میرے خیال میں اس میں تو کافی تبدیلی آ گئی, کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہم نے پریس کانفرنس دیکھی عطاءاللہ تارڑ صاحب کی, اعظم رضی تارڑ صاحب کی, انہوں نے کہہ دیا جناب سیاسی گفتگو تو اب نہیں ہوگی. پر وہ ضروری نہیں ہے نا سیاسی گفتگو, ان کا ٹویٹر بعد سے چل رہا ہے, وہ ٹویٹس آتے رہیں گے. عمران خان صاحب کو کوٹ تو نہیں کر سکیں گے نا آپ؟ کیوں نہیں کر سکیں گے, پہلے کئی ٹویٹس ہیں, وہ ابھی ملاقات کے بعد بھی انہوں نے بعد میں بھی ٹویٹس جاری کی ہیں. ابھی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹس جاری ہوئے ہیں, وہ اس کو عمران خان ری ٹویٹ کر دیں گے. وہ ٹویٹر ہینڈل کوئی عمران خان کی ملاقات کا محتاج تو نہیں ہے ایک خاص بیانیاں بنانے کے لیے, وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو چلاتے رہیں گے. بالکل صحیح بات ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کم از کم عمران خان صاحب کو کوٹیشن نہیں دی جا سکے گی, کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. ہاں باقی لوگ کرتے رہیں گے, ان کی بہنیں ہیں, ان کی بہنیں بھی تو وہی زبان استعمال کرتی ہیں نا جو عمران خان صاحب کرتے ہیں, اس میں تو کوئی فرق تو نہیں ہے زیادہ. ان کی بہنوں کو کوٹ ضرور کیا جائے گا. سوال دوبارہ وہی ہے کہ کیا آپ یہ جو ایک بال رولنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے, ادھر سے بھی جو ہے وہ بات آتی ہے, پھر ادھر سے بھی بات آتی ہے, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے, اب یہ آگے بھی چلے گا. آج یہ پریس کانفرنس ہوگی, اگلے 24 گھنٹے میں آپ دیکھیے گا نہیں آ گئے ہیں جواب, جواب آنا شروع ہو گئے ہیں سارے, ظاہری بات ہے. تو کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ایکچولی اس جماعت کو, کیونکہ آپ دیکھیے کہ پریس کانفرنس میں بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ اس کو پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں, آپ پابندی کی طرف جا رہے ہیں؟ پر انہوں نے کہا یہ ہمارا اختیار نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سول گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے اب؟ نہیں, سول گورنمنٹ کے سامنے تو آج پاکستان کی افواج نے اپنا کیس رکھا ہے. میرے خیال میں تو آج یہ کیس رکھا ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے کہ جی یہ ہمیں پرابلم ہے اس شخص کے ساتھ, یہ شخص ہمارے خلاف یہ بیان بازی کرتا ہے, یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے, اور ہمارے دشمن ملک جو ہے وہ اس کو سپورٹ دیتے ہیں اس کے بیانیے کو. تو اب آپ نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. تو کیا سول گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ اوبیسلی آپ وہ پابندی کی طرف جا سکتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کی طرف جا سکتے ہیں, عمران خان صاحب کو سینشر کرنے کے حوالے کی طرف جا سکتے ہیں, ملاقاتوں کے اوپر مزید پابندیوں کی طرف جا سکتے ہیں. اگر ایسے افراد, کیونکہ اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا تھا وہ لوگ جو ان کے بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں اب ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ہم ایکشنز لینا اسی طرح شروع. وہ تو ہم نے دیکھا محسن نقوی صاحب نے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کی بات کی. خیر مجھے اس میں کوئی بہت زیادہ وہ نظر نہیں آتا کہ امید نہیں, لیکن ایک ہم نے کیس تو رکھا نا اس گورنمنٹ کے آگے. اگر آپ ایسا کر سکتے ہوتے تو بہت سال پہلے آپ الطاف حسین کو بھی واپس لے آتے. نہیں لا سکے نا, آج تک نہیں لا سکے. ان کے پاس برٹش سٹیزن شپ تھی. سر وہ بے شک ہو. اب نواز شریف صاحب گئے ہوئے تھے, جب نواز شریف صاحب بھی گئے ہوئے تھے تو ایون پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی بار بار یہ کہتی تھی جی ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے. اسحاق ڈار صاحب کے لیے انٹرپول سے بھی رابطہ کیا گیا تھا, نہیں ہو سکا کچھ بھی. نہیں چارجز فرق نہیں ہے, وہ پالیٹیشنز تھے, یہ پالیٹیشنز نہیں. نہیں اسحاق ڈار صاحب بھی تو پالیٹیشن ہی ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں عادل راجہ, شہزاد اکبر تو پالیٹیشن ہی ہے نا, پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہے, الیکٹڈ سینیٹر تو تھے نا. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. اور اس سے پہلے ابھی یہ جو مونس راہی صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی سنا ہے کہ انٹرپول نے اپنی کارروائی کو بند کر دیا, نہیں ہو سکا.
کیونکہ انٹرپول جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے. سو میرا خیال میں وہ ایکسرسائز اتنی نہیں ہوگی. آپ کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کی تصویریں آج دکھائی گئیں، کسی کے حوالے سے کچھ نہیں ہو سکا نا. وہ چلے گئے، وہ وہاں سے اپنے ویلاگس کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ نہیں روک سکے انہیں. سو اینڈ آف دا ڈے آپ نے پاکستان کی عوام کو کنونس کرنا ہے ان کے اگینسٹ پروفز دکھا کے کہ جناب یہ دیکھیں ہمارا کیس ہے، ورنہ اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، پھر یہ بات تو انہیں پریس کانفرنس کرنے سے پہلے پتہ ہوگی نا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے فالو اپ سٹیپس کیا ہوں گے. جی ہاں. کہ آپ کے خیال میں کہ انہوں نے سول گورنمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر یہ پریس کانفرنس کر دی ہے؟ میرا نہیں خیال سول گورنمنٹ، میں نے تو آپ سے بتایا نا کہ یہ آغاز ہے، یہ آج ایک پوزیشن لینے کا آغاز ہے کہ اب یہاں سے سلسلہ سٹارٹ ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے، اور دوبارہ میں اس کی ٹائمنگ سے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ پریس کانفرنس منعقد کی گئی ہے. طاقتور ہو گئے نا، سیڈیم بن گئے. بیلنس آف پاور جو ہے وہ ٹوٹلی اب ایک سائڈ کی طرف ہے. اچھا، اس پر میری ایک رائے ہے کہ جو طاقت کا منبع جو عہدہ ہے وہ سی ڈی ایف نہیں ہے، وہ آرمی چیف ہے. جی ہاں، وہ تو وہ پہلے ہی تھے. ٹینیور بھی ہے، ٹینیور بھی ہے نا. اب ہم سب کو ٹینیور اب 2030 تک ہے. آج آپ کو 5 سال کلیئر، ابھی 5 سال نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ضروری ہے. 3 دسمبر 2030 تک نظر آ رہا ہے. ابھی تک یہ کہانی آگے بھی جا سکتی ہے. ہاں، ابھی تو 30 تک تو ہے نا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگلے 5 سال کا روڈ میپ جو ہے وہ آپ نے آج ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ آج اس پریس کانفرنس میں اگلے 5 سال یہ روڈ میپ تو 2029 کے انتخابات کا روڈ میپ بھی ہوگا. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. چلیں، مجھے بریک لینی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، بریک، منصور علی خان ہمارے ساتھ ہی ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. آج کی پریس کانفرنس میں ایک مدعا یہ بھی تھا کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ سیاسی جماعتیں آپس میں سیاست کریں. آپ نے اگر کوئی بیانیہ بنانا ہے تو وہ گورننس پہ بنائیں. آپ نے ایک دوسرے پر تنقید کرنی ہے، ایک دوسرے کی کارکردگی پر تنقید کریں، پاکستان کے معاملات پر کریں. وائے آرمی؟ صرف آپ فوج کو یا اس کے سربراہ کو ہدف کیوں بناتے ہیں؟ کیا کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، آپ دیکھیں. اس کی پوری سیاست ریاست کے اس ادارے پر ہے. ہم کہتے ہیں تم سیاست کرو نا. تم کیوں پورا دن صبح شام، صبح سے لے کے رات، رات سے لے کے صبح تک تمہاری کیا obsession ہے اس فوج کے ساتھ، اس فوج کے افسروں کے ساتھ، اس فوج کے آپریشن کے ساتھ، اس فوج کے جنرلوں کے ساتھ؟ گرو اپ. بیکاز تم نے پرفارمنس پہ نہیں سیاست کرنی، تم نے گورننس پہ سیاست نہیں کرنی، تم نے ایکچوئل ایشوز پہ سیاست نہیں کرنی، تم نے نفرت پہ، مس انفارمیشن پہ، ڈس انفارمیشن پہ سیاست کرنی ہے. آپ کے سامنے ہے نا کہ ابھی آپ کے 3 دن پہلے ایک ملاقات ہوتی ہے. اس ملاقات کا جتنا پرمائس بنایا جا رہا تھا وہ بنایا جا رہا تھا ہیومن رائٹس پہ، وہ بنایا جا رہا تھا بیماری پہ، وہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ بنایا جا رہا تھا. منصور بھائی، وہ کہتے ہیں کہ آپ فوج پر سیاست کیوں کرتے ہیں؟ آپ سیاست کرنی ہے پاکستان کے پولیٹیکل ایشوز پر سیاست کریں. آپ سیاست کرنی ہے، آپ نون کو ٹارگٹ کریں، نواز شریف کو ٹارگٹ کریں، زرداری کو ٹارگٹ کریں، پارلیمان کو ٹارگٹ کریں. آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اور فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں، obsessed ہیں ود آرمی. دیکھیے، میرے خیال میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں اس ڈیبیٹ میں بھی بعد میں جاؤں گا، بعد میں بات کر لیں گے. اصل بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں وہ جاتی ہی اس طرف ہیں، وہ وہیں سے آتی ہیں. نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ جب پی ڈی ایم تھی تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے تھے؟ جنرل باجوہ کو یہ کہتے تھے نا، آپ ذرا پیچھے سے ہٹ جائیں، ہم خود ہی سنبھال لیں گے. وہ یہی بیانات دیتے تھے. وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ کس کو کہتے تھے؟ جنرل باجوہ کو اس کو کہتے تھے. تو یہ لوگ بھی اسی لیے صرف طریقہ کار صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے دروازے کھولے ہوئے تھے. پی ڈی ایم کے دور میں نواز شریف صاحب نے آرام سے یہ جو کام کیا وہ یہ ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. یہاں پہ عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اٹیک کیا جائے، ٹوٹل اٹیک کیا جائے، ٹوٹل پریشر میں جو ہے وہ لایا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، جو کہ فوج نہیں کر رہی. اس وقت ان سے کوئی انگیجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. سو بیسکلی ایک اسٹریٹجی ہے عمران خان صاحب کی. وہ ایک فاسٹ بالر کا ایک طریقہ کار ہے، ان کو بیٹسمین کو ڈیفینسو کے اوپر لانے کی کوشش ہو رہی ہے. جبکہ انہوں نے آج یہ کہا، آج انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ فوج کھڑی ہوئی ہے اور یہ مت سمجھیے گا کہ ہم یہاں سے ہٹ جائیں گے، ہم اسی طرح یہاں پہ کھڑے رہیں گے. اچھا، نہیں، آپ نے ماضی کا بیانیہ کہا، لیکن میں پھر کہوں گا ناٹ ٹو دس ایکسٹینٹ. جس نہج پر یہ ہوا کہ جس نہج پر یہ بات پہنچی ہے، اس نہج تک تو کبھی نہیں پہنچی. نہیں ہوا. یہ حقیقت ہے کہ اتنا بڑا کلیش جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. ہاں، البتہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب والا وہ جو ایک دور تھا جب ان کو پھانسی دی گئی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے بعد وہ 10 سال ضیاء الحق صاحب والے جو گزارے تھے وہ بھی بہت ٹف تھے. تب انہوں نے المرتضیٰ بنائی نا. المرتضیٰ بھی بنائی، کارکنوں کو کوڑے سر عام مارے گئے، کال کوٹریوں کے اندر ڈالا گیا. وہ مارشل لا تھا.
آج دیکھیں اس وقت آپ میری بات سنیں, آپ اس کو کمپیئر اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اقتدار میں نہیں تھی, ٹھیک, اپوزیشن میں تھی. آج پی ٹی آئی کے پی میں اقتدار میں ہے. جی ہاں بالکل ہے. دے آر اے اسٹیک ہولڈر ان دس سسٹم, بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, اتنے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں کہ فوج کے لیے پریشانی کا باعث ہے. فوج گورنر آج کو ڈیفینڈ کر رہی تھی آج کہ وہ لگنا چاہیے لیکن لگا نہیں سکتی. آپ بات سمجھیں کہ وہ اتنے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, گورنمنٹ میں موجود ہیں, ان کے 90 ایم این اے ہیں, ان کی ایک صوبے میں 2/3 حکومت ہے. آپ اس کو پیپلز پارٹی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ضیاء الحق ولی یہ اسٹیک ہولڈر ہیں, یہ سسٹم میں موجود ہیں, تو دونوں کا کمپیریزن کیسے ہوگا؟ میں اسی لیے تو یہی تو میں سب سے بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تو کلیش اس سے بڑا ہے اور دوسرا معاملہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر اس لیے ہے کیونکہ ڈیموکریسی کے اندر ان کی روٹس بیٹھی ہوئی ہیں, پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں. اب جس کے پاس 2/3 میجورٹی ہو ایک صوبے کی, میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ آپ نے سفر کا آغاز کر دیا ہے لیکن عوام کو بھی کنونس کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس عوام کو, خیبر پختونخوا کی چلے عوام کو یا ایون پنجاب کی عوام کو, جہاں جہاں ان کا پارلیمنٹیرین بیٹھا ہوا ہے, سیٹیں لے کر آیا ہوا ہے, جیت کے آیا ہوا ہے, آپ نے اس کو کنونس کرنا ہے سارے معاملے کو. گورنر آج پہ سوال ہوئے, بالکل ہوئے. وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ لگنا چاہیے. وہ ڈیفینڈ تو میں نہیں کر سکتا لیکن کیس بلڈ اپ کر رہے تھے کہ لگ سکتا ہے, لگنا چاہیے. ہاں آپ میری بات, جب وہ نیشنل ایکشن پلان کے نکات پڑھ کے ہمیں سنا اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, 5 نمبر نکات پڑھیں, 4 نمبر نکات پڑھیں اور کہہ رہے تھے کہ یہ کام تو پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے اور وہ نہیں کر رہی ہے, تو دس مینس کہ وہ بلیو کر رہے تھے کہ اگر کے پی میں دہشت گردی ختم کرنی ہے تو موجودہ صوبائی حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی. ان کا بھی مجھے یہ موقف لگا کہ جب تک اس صوبائی حکومت کو ہم ختم نہیں کرتے تب تک ہم دہشت گردی کی جنگ نہیں جیت سکتے. اب اس کا ایک فلپ سائڈ کی طرف بھی آ جائے گی نا کہ اگر خیبر پختونخوا میں چلیں, آپ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ہٹا دیتے ہیں, گورنر راج وہاں پہ لگا دیتے ہیں, کون سی دوسری سیاسی جماعت جو نمبر 2 ہو یا نمبر 3 ہو وہ آ کے آپ کے اس فیصلے کے ساتھ آ کے کھڑے ہونے کے لیے تیار؟ نہ آپ کے ساتھ اے این پی کھڑا ہے, نہ جے یو آئی کھڑا ہے. ٹھیک ہے, تو نمبر 2 اور نمبر 3 اگر میں اس کو اگر میں زیوم کر لوں, میں ظاہری بات ہے نمبرز تو نہیں ہے میرے پتا, لیکن اگر نمبر 2 اور نمبر 3 بھی زیوم کر لوں تو پاکستان کی ایک بڑے صوبے کی 3 سیاسی جماعتیں اس گورنر راج کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں, جس میں پاکستان تحریک انصاف ٹاپ کے اوپر ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ. کیا آپ وہاں کے عوام کو جو ہے وہ کیا ایلینیٹ نہیں کریں گے جب اگر یہ سٹیپ اٹھا لیا جاتا؟ سو یہ وہ کمپلیکیشن ہے جس میں اچھا دوسری بات یہ جو کنسرنز ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے کنسرن, دہشت گردی کو لے کے, وہاں پہ انتہا پسندی کو لے کے, منشیات کو لے کے, اسمگلنگ کو لے کے, کراس بارڈر ٹیررزم کو لے کے, وہ بھی غلط نہیں ہے, بٹ یو ہیو اے پولیٹیکل لیڈرشپ جو آپ کے ساتھ کوپریٹ کرنے کو تیار ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی جو ہے وہ دہشت گردوں سے بات کرنے کا کہہ رہی ہے, ہم دہشت گردوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو ڈیڈ لاک تو یہاں موجود ہے نا. وہ کہتے ہیں وہ ٹی ٹی پی کا دفتر پشاور میں کھولنا چاہتے ہیں, یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جنگ میں ہیں, تو یہ کانفلکٹ پھر کے پی کے میں کیسے ریزالو ہوگا؟ مجھے آج ایک تو سمجھ آ گئی, پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی پہ پریس کانفرنس تھی, دوسری کے پی پہ پریس کانفرنس تھی اور ایک لمبی چارج شیٹ موجود تھی, اس کا بھی کوئی حل موجود نہیں, جیسے بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا کوئی حل موجود. اس میں ایک اور پرابلم ہے, وہ بھی میں آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ مذاکرات کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی آج تو یہ پوزیشن نہیں لی ہوئی, پہلے سے یہ ان کی آج سے 5 سال 10 سال وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے, ان کے اگینسٹ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, اور وہیں کی عوام نے اسی بیانیے کے ساتھ ان لوگوں کو ووٹ بھی دیا. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کے پی کی عوام جو ہے وہ بھی ایکچولی مذاکرات کے ہی حق میں, کہ وہ بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہی ہوں؟ کیونکہ پارلیمان کی نمائندگی کی بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا, تو پارلیمان کی نمائندگی تو 2/3 پی ٹی آئی کے پاس ہے, تو کیا کے پی کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایکچولی مذاکرات ہی ہوں؟ کے پی کے عوام دہشت گردی کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں, وہ خاتمہ بھی چاہتے ہیں, لیکن کیا مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں یا آپریشنز کے ذریعے چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے نا, سب سے بڑا سوال یہ ہے. سو معاملہ کمپلیکس بہت ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. اگر کیس دیکھا جائے آپریشنز کے حوالے سے تو وہ بھی بڑا ویلڈ بنتا ہے, کیونکہ اب تک کچھ ہوا نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایکچولی جو کم از کم میں جو ایک پوائنٹ آف ویو سمجھا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ جی آپ ان کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کو پولیٹیکلی پھر سپورٹ کرتے ہیں. جہاں پہ آپ جا کے کیمپیننگ کرتے ہیں وہاں کوئی اور کیمپیننگ نہیں کر سکتا ان لوگوں کے ڈر سے. آپ پچھلی پریس کانفرنس میں نہیں تھے جو 25 نومبر کو ہوئی, اس میں انہوں نے کہا کہ کے پی کی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے سوائے پی ٹی آئی کے. اگر کوئی سیف ہیون ہے ٹی ٹی پی کے پاس تو وہ پی ٹی آئی ہے, اور پی ٹی آئی کا سیف ہیون ٹی ٹی پی ہے. وہ کہتے ہیں آج تک پی ٹی آئی کے ایک بھی رہنما کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ان کو ایک اپنا ایلائی سمجھتے ہیں, آئیڈیالوجیکلی سپورٹ بھی کرتے ہیں. ہاں, تو وہ کہتے ہیں وہ ایلائی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے این پی کو نشانہ ہے, جے یو آئی ایف کو نشانہ ہے, شیر پاؤ کو نشانہ ہے, وہ
وہ امیر مقام کو نشانہ بنایا گیا ہے, مسلم لیگ نون کو نشانہ بنایا گیا. وہ کہتے ہیں سب سیاسی جماعتوں کو کے پی میں دہشت گردی کا سامنا ہے, نہیں ہے تو پی ٹی آئی کو نہیں ہے, صلح ہے تو پی ٹی آئی کی دہشت گردوں سے. اور میرا خیال میں ان جماعتوں کی جانب سے ایک منٹ کے لیے گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ خود بھی آپریشنز کی حمایت میں پبلک پوزیشن لینے سے تھوڑا سا کتراتے بھی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے پبلک پوزیشنز لیں تو ہم خود ٹارگٹس میں وہ ڈرتے ہیں نا, وہ ڈرتے ہیں. ان کا اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ایک خوف کا عالم ہے. اور دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ایک ہیومن بینگ, اگر یہ ایک انسان کہتا ہے کہ بھائی مجھے ڈر رہا ہے, مجھے اپنے بچوں کے لیے ڈر ہے, اپنے ماں باپ کے لیے ڈر ہے کہ میرے پہ اٹیک ہوگا, تو آپ تو اسے پروٹیکشن نہیں دے سکتے. اگر وہ اس کے اوپر ایک پوزیشن لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی پھر آپریشن نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہ ڈرا ہوا ہے, یہ بھی تو دیکھیں نا, تو وہ کیا کرے. ریاست اس کے خوف میں آپریشن بند کر دے یا آپریشن جاری رکھے, یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا موقف ایک وکٹم کے طور پہ خوف میں ہے. ریاست اس بات کا فیصلہ کر لے کہ اگر ہم نے اب آپریشن کرنا ہے نا تو اس کو ہم نے کمپلیٹ بھی کرنا ہے. ریاست نے ماضی کے اندر آپریشن مذاکرات کر کے وہاں کی عوام جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, آپ اب ایک فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. کبھی آپ ان کو اٹھا کے جو ہے سوات کے مین چوک تک اٹھا کے لے آتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں ہوتا, یہ یہاں پہ جو بھی نفاذ کرنا چاہتے ہیں شریعت کا ان کو کرنے دیں, پھر فیصلہ ہوتا ہے نہیں یہ تو بہت غلط ہو گیا, اب ہم نے ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ ایک فیصلہ کر لیں آپ نے کرنا. کہ میرا جو سوال تھا نا جو میں نے آپ سے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے کیا تھا, اس کا بھی کانٹیکٹ یہی تھا کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے, مجھے گارنٹی دے دیں کہ آج سے 7-8 سال کے بعد یہ نہیں ہوگا. اگلا آرمی چیف آ کے یہ نہ سمجھے تو پھر یہ کہ میں یہ کس طرح کہوں کہ ادارے نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی عمران خان کی سیاست از نو مور. آج مقصد تو یہی تھا نا کہ عمران خان کی 5 سال کے لیے تو آپ سمجھے نا, 2029 کے انتخابات میں تو نہیں ہے نا. یہ ازیوم ہم کر سکتے ہیں, ہم ازیوم کر سکتے ہیں, پریڈکٹ نہیں کر سکتے, ازیوم کر سکتے ہیں. میں اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ میں نے اور آپ نے بریک سے پہلے بات کی کہ اس پریس کانفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ قرار دیا گیا. اس کا اگلا روڈ میپ بھی میں اور آپ نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. دوسری پریس کانفرنس کے دوسرے حصے میں انہوں نے کے پی کی گورنمنٹ کے خلاف ایک دوبارہ چارج شیٹ پیش کی اور کہا کہ وہ ٹیررسٹ کی حامی ہے, اور اس میں کچھ کرسپ سوالات بھی ہوئے کہ جی وہ کہتے ہیں فوج مسجدوں میں کتے باندھتی ہے, یہ سوال بھی آج ہوا, اور انہوں نے بھی کہا کتے بھونکتے رہتے ہیں. دونوں طرف سے بات آپ دیکھیں نا اس نہج تک پہنچ گئی, اور پھر کولیٹرل ڈیمیج کا بھی سوال. مزمل صاحب پہلے نا میں اور آپ ایک دوسرے کو دل میں برا بھلا کہتے تھے, ہم وہ سب کام کرتے تھے جو دو دشمن آپس میں کرتے ہیں, لیکن کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا. اچھا ہمارے اسٹوڈیو میں تمام کیمرامینوں کو بھی پتا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں, لیکن آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ ہم نے آمنے سامنے بیٹھ کے نہ کہہ دیا کہ مزمل صاحب آپ بہت برے ہیں, یا آپ نے مجھے کہہ دیا منصور صاحب آج آپ بہت برے ہیں. میرا خیال میں آج کی پریس کانفرنس میں نا اعلان پی ٹی آئی تو 2-3 سال سے کہہ رہی تھی برا بھلا, ادارہ جواب نہیں دے رہا تھا, ادارے نے آج جواب دیا. اور میں وہ کہہ رہا ہوں پوزیشن لے لی ہے, اور اب یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلے گا. سر یہ ایک سیاسی رہنما کے حوالے سے نیشنل سیکورٹی تھریٹ کا لفظ استعمال کر دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مینٹلی سک کا یوز کرنا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ بہت سٹرونگ ورڈز ہیں, یہ بہت سٹرونگ ورڈز ہیں. میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, میرے لیے شاکنگ بات تھی. میں جب یہ ہوا تو میں ایکچولی کرسی پہ سیدھا ہو کے میں بیٹھ گیا کہ بھئی اچھا پریس کانفرنس یوں چلنی ہے آگے. تو میرے ساتھ بھی بلکہ 1-2 جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے بھی پوچھا, میں نے کہا آپ نے کبھی اتنی سخت لینگویج پہلے کبھی سنی کسی سیاسی رہنما کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ انہوں نے بھی کہا جی ہم نے آج تک ایک ریجیکٹڈ کا ٹویٹ بھی تھا ماضی میں, وہ بھی اتنا سخت نہیں تھا بھائی. وہ بھی جنرل باجوہ, چلے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جنرل باجوہ اس کے اوپر ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری مرضی اس میں شامل نہیں تھی. میں تو اس وقت جہاز میں ٹریول کر رہا تھا, جہاز میرا لینڈ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ وہ نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کا ٹویٹ کر دیا گیا ہے, تو میں خود سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا کیا آپ نے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو سب سے پہلے فون کر کے کہا تھا یہ کیا کیا آپ نے, یہ مجھ سے بات تو کر لینی تھی, یہ خود ہی کر دیا انہوں نے. تو اس کے بعد فیصلہ ہوا, ادارے نے کہا کہ چلو اب جو ہو گیا سو ہو گیا, ہم اس کو بیہائنڈ دا ٹیبل جو ہے وہ بیٹھ کے ریزالو کرتے ہیں. اور پھر میاں صاحب سے جا کے کہا گیا تھا, بتایا گیا تھا ان کو جا کے کہ جی ہمارا مقصد یہ نہیں تھا, یہ کچھ کہانی کچھ زیادہ ہی آگے چلی گئی. ہاں اس کا فالو اپ میں پھر کچھ نہیں ہوا. تو میرا یہ مطلب ہے کہ ون ٹائم غصہ ادارے نے کئی دفعہ دکھایا. میرا یہ پوائنٹ تھا کہ کسی ایک اسپن آف ٹائم پہ ادارہ نے اپنا غصہ یا اپنے سینٹیمنٹ شو کیے ہیں, اور اس کے بعد ادارہ فورگو بھی کر دیتا ہے, ختم بھی کر دیتا ہے, آگے چلتا ہے, بات کرتا ہے. اس بار آپ کو وہ راستہ بند ہوتا نظر آ رہا ہے؟ فی الحال تو بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن اس میں مزمل صاحب ایک اور ڈفرینس ہوتا تھا کہ ایون میاں صاحب کے پوائنٹ آف ویو پہ بھی جب یہ سارا کچھ ہوا تھا, دیر آر آلویز پیپل جو برج کا کردار ادا کرتے تھے. یہاں پہ تو برجز ہی توڑ دیے سارے.
جو بھی برج کا کردار ادا کر سکتا تھا, مطلب فار ایگزامپل نام اٹھا کے دیکھ لیں, اسد عمر آج وہ فولڈ میں نہیں ہے, ٹوٹلی باہر ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اندر, ان کو عمران خان صاحب ویسے بھی گھاس نہیں ڈال رہے. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کے اپنے بڑے سویئر کنسرنز ہیں کہ ان کو کسی معاملے میں مشاورت نہیں کی جا رہی, ٹوٹلی آؤٹ کر دیا گیا ان کو. پرویز الہی صاحب ٹوٹلی آؤٹ. علی امین گنڈا پور صاحب جو ایک برج کا کردار ادا کر سکتے, ریمووڈ. بیرسٹر سیف آؤٹ. بیرسٹر سیف آؤٹ. سو وہ تمام افراد جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی رول پلے کر سکتے تھے, وہ تو آج پوزیشن میں ہی کہیں نہیں ہے. پر دیکھیں نا ایک اور بات جس پہ آج بات ہوئی کہ وہ جو این ڈی یو میں 27ویں نیشنل ورکشاپ میں لوگ گئے, ان کو میر جعفر اور میر صادق کہا گیا. اس پر بھی بڑا سویئر ریئیکشن آیا کہ ہم تو پبلک میں سے ہیں, تو جو ہم سے ملے گا وہ میر جعفر میر صادق ہو جائے گا, تو پھر جو جا کے انڈین سے ملے گا ان کا. جرنلسٹ کے والے سے بھی کہا کہ اگر آپ سارے یہاں پہ آج آئے ہوئے ہیں تو کیا آپ لوگ بھی میر جعفر میر صادق ہو گئے؟ ہاں, پھر اس ڈیفینیشن میں تو آج ہم دونوں بھی میر جعفر اور میر صادق ہیں, کیونکہ ہم آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے. اگر ورک شاپ میں جانا غلط ہے تو پریس کانفرنس میں جانا بھی غلط ہے. جی بالکل اس طرح. اور اس طرح تو پھر گنڈا پور صاحب بھی جو ہے وہ مختلف جب میٹنگز اٹینڈ کیا کرتے تھے تو پھر اس کے مطابق تو پھر وہ بھی ہو گئے جو ماضی میں میٹنگ ہوتی. میں ویسے کہنا نہیں چاہتا, آج کافی ہمارے وہ دوست بھی موجود تھے پریس کانفرنس میں جن کا تھوڑا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف. ایسی بات تو نہیں ہے, پریس کانفرنس بیلنس تھی, کوئی ایک سائڈ کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے نہیں. ہاں میرے خیال میں انہوں نے سب سائڈس کو جو ہے وہ بلایا ہوا تھا. چند ایسے چہرے تھے جو میں بھی حیران ہوا کہ وہ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, لیکن مجھے وہ نظر آئے, وچ از اے گڈ تھنگ. میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے, میں اس پہ تعریف کرنا چاہوں گا. بلکہ میرے خیال میں ان کی تعداد اور بڑھانی چاہیے, کیونکہ ابھی بھی پیچھے کی 2-3 روز جو ہے نا وہ خالی تھی, تو جگہ تھی, 100 لوگ تھے آج ہم آپ 150 تو وہ جگہ تھی وہاں پہ اور لوگوں کو بلایا جا سکتا تھا. میرے خیال میں بلانا چاہیے. اس سے اب جو ایسے کویسچنز ہونے چاہیے جو عام عوام کرنا چاہے, اس کے جواب. ایسا تو نہیں کہ سہیل افریدی صاحب نے ڈیفینس رپورٹرز کو بلا کے بریفنگ دی ہے, انہوں نے آج اس میں پی ٹی آئی کے رپورٹرز کو بلا کے اپنا پوائنٹ آف ویو ساتھ بتایا ہے. سہیل افریدی صاحب جب آئے ہوئے تھے یہاں پہ تو انہوں نے اس وقت اینکرز کے ساتھ ملاقات کی تھی, تو مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا, لیکن میری اس وقت مصروفیت تھی تو میں جا نہیں سکا تھا. لیکن میرے خیال میں شاید میں ان قریب ان سے میری 1-on-1 ملاقات ہونی ہے, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جرنلسٹ کو سب سے ملنا چاہیے, چاہے وہ کسی جماعت سے بھی ہو. آپ کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہونا چاہیے, اور پارٹیز کو بھی نہیں بند کرنا چاہیے, لائن نہیں بنانی چاہیے کہ اس کو ملوں گا اس کو نہیں ملوں. جی بالکل ایسے ہی. اسی طرح آئی ایس پی آر کو بھی ایسا نہیں. میرا خیال میں سب کو اکوموڈیٹ کریں. اب مشکل سے مشکل سوال ہو اس کو آنے دیں, کیونکہ کوئی کل کو یہ نہ کہہ سکیں گے دیکھیں جی مشکل سوال جو ہے وہ نہیں لیے گئے. میرا خیال میں میں نے کم از کم جو کویسچن کیا, میں نے ایک سخت سوال. آپ کو لگتا ہے میر جعفر اور میر صادق والی ڈاکٹرائن جائز تھی یا ناجائز؟ بہت ناجائز, میرا خیال میں بہت ناجائز. میں کبھی بھی مطلب غدار کے زمرے میں کسی کو بھی لے کر آنا میرے, اور وہ اپنے ہی لوگوں کو کہہ رہے تھے. آپ نے ان سب کے ٹویٹ پڑھے ہیں پھر؟ نہیں, میں تو حیران. ٹویٹ تو دور کی بات, ان سے چند نے مجھ سے رابطہ بھی کیا روتے ہوئے کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو کھل کے بتاؤں, بلکہ ان میں سے چلے میں نام نہیں لیتا, وہ آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیا اس پارٹی کے لیے, ہم نے کیا کیا کچھ نہیں سہا. ایک لائن تو یہ ہے کہ جتنے لوگ گئے ہیں خان صاحب ان کو اگلی دفعہ ٹکٹ نہیں دیں گے, ان کا پولیٹیکل فیوچر ختم ہے. نہیں, یہ بیوقوفی ہے نا. اب چلیں پارٹی کے اپنے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف اس وقت بغاوت ہو رہی ہے. ان کی پارلیمانی پارٹی نے خود ان کے خلاف بڑی سویر پوزیشنز لی ہے کہ جناب آپ یہ ساری کی ساری پاور ایک جگہ پہ کس طرح دے سکتے ہیں. ایک بڑی ہی سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی, انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کر کیا رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب والی جماعت تو بن ہی نہیں رہی ہے. وہ ہر ایک سے کنسلٹیشن ہوتی تھی, اوپینین لیتے تھے, ایڈوائز لیتے تھے. مجھے بریک لینی ہے, وہیں سے کوشش کرتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, منصور علی خان ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پریس کانفرنس میں کافی سخت, تلخ اور کشیدگی والی باتیں بھی ہوئیں, لیکن شروع اس کا جو تھا وہ مبارکباد سے تھا چیف آف ڈیفنس کے نوٹیفیکیشن پہ. وہ بھی ذرا آپ کو سنواتے ہیں. دی فرسٹ تھنگ از کہ آپ سب کو, ہم سب کو اس مبارکباد ہو کہ اس جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کا جو سا ہے آغاز ہو چکا ہے. اینڈ وائی؟ بیکاز اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ, ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ فار دی پرووائڈنگ دی ریکوزٹ سینرجی اینڈ جوائنٹنس فار ملٹری آپریشنس. اس کے اوپر آپ لوگ میڈیا میں کافی بحث کر چکے ہیں, اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ وارفیئر کا جو کریکٹر چینج ہوا ہے اس کے اندر جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں. So it is not more only land, sea and air. It is space, it is cyber, it is informational domain, it is the intelligence operations and multiple domains جس کے اندر بھی جنگ لڑی جاتی ہے. The wars have become violent, the wars have become short and intense.
تو اس میں ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے, ایفیکیسی حاصل کرنے کے لیے اور اکانومی آف ایفرٹ حاصل کرنے کے لیے یہ جو چیف آف ڈیفینس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے, اٹ واز اے لانگ اویٹڈ اسینشیل ریکوائرمنٹ. اچھا, چیف آف ڈیفینس پہ انہوں نے مبارکباد دی, تاخیر کا اس طرح جواب نہیں دے سکے کہ کیا نوٹیفیکیشن کی اتنی تاخیر کیوں تھی؟ اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس میں لاجسٹک ایشوز تھے, کیونکہ اس سے پہلے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, وہ ایک کمیٹی کا درجہ تھا, اس کا ایک کمانڈ پوسٹ اس طرح کی نہیں تھی. لیکن اب جو ایک پوزیشن آ رہی ہے وہ ایک کمانڈ پوسٹ ہے, جس کے لیے پورا میکنزم ایک بننا ہے, لاجسٹکلی اس کو پوری طرح تیار کرنا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جواب دیا. یہ جواب کتنا سیٹسفیکٹری ہے یا نہیں ہے, اوبیسلی یہ ہر ویوز میرے خیال میں اس کو جج کریں گے. لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو ڈیلے ہوا اس کی وجہ سے بہت سی بلا وجہ کی پولیٹیکل جو ہے نا وہ مانگرنگ سٹارٹ ہو گئی. یہ وجہ ہے, نواز شریف صاحب پھنس گئے ہیں, وہ ہو گیا ہے. یہ نہیں ڈیلے ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں. یہ جس کی بھی غلطی تھی, جس کی بھی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا, یہ سارے کام پہلے ہو جانے چاہیے تھے. میری نظر میں تو 27ویں آئینی ترمیم کا جب ڈرافٹ بن رہا تھا وہیں پہ یہ تمام تیاریاں ہو سکتی تھی. نمبر گیم کے بارے میں آپ کو پتا تھا, یو ور آلویز شیور, گورنمنٹ کو پتا تھا کہ ہمارے پاس نمبر گیم کمپلیٹ ہے. تو جب کوئی ہچ نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو یہ سارے کام پہلے ہو جانے چاہیے تھے. آپ نے آئینی عدالت بھی بغیر لاجسٹک سپورٹ کے بنائی لی تھی, اگلے دن طے کر رہے تھے کس نے کہاں بیٹھنا ہے. وہ بالکل حلف برداری کیسے, وہ تو یہ سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے بعد بھی لاجسٹک ہو سکتا تھا. یہ کون سی ایسی میرا خیال, مجھے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ اب یا خود اپنی مرضی سے, یا ان کے اوپر پریشر اتنا تھا کہ جلدی جلدی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کر دینی ہے. کوئی سرٹن ڈیٹس کا شاید ایشو تھا. اب مطلب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کے جو سربراہ ہیں شاید ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کی بھی ایک وجہ تھی, جس کی وجہ سے جلدی جلدی اس سارے معاملے کو جو ہے وہ لپیٹنا تھا. شاید اس بات کا پریشر تھا. ابھی پورا ہوم ورک کمپلیٹ ہوا نہیں تھا, پہلے ہی جو ہے وہ سب کچھ کر دیا گیا. لیکن چلیں, اب ایٹ لیسٹ وی آر ڈن ناؤ, وہ ہو گیا ہے, وی آر پاسٹ دیٹ اسٹیج ناؤ. اصل وہ جیسے کہتے ہیں نا, وہ ڈائلاگ ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست, تو پکچر اب شروع ہونے لگی ہے. یہ اگلے 24 گھنٹے سے, میں آنے والا ہفتہ جو ہے نا, میں یہ اگلی دفعہ, یہ آج ہفتے کا دن ہے, اب جمعے کا دن ہے, اب منگل کو اور جمعرات کو جب ملاقاتوں کا دن ہوگا تو پھر اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہونا ہے. میرے خیال میں وہ تو کل جو دو وزراء نے پریس کانفرنس کی کہ اب باہر کوئی تھیٹر نہیں لگنے دیں گے, باہر کوئی دھرنا نہیں ہونے دیں گے, سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوں گی. اب تو اس میں دیکھ رہا تھا, اعظم نذیر طارق صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ہم باہر آ کے کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. اس کے بعد ہمیں نواز شریف سے ملاقات کی اجازت ملی تھی, وہ انڈرٹیکنگ دے کر. میرے خیال میں آپ کوئی وہ انڈرٹیکنگ لیں گے کسی سے کہ آپ باہر آ کے بات نہیں کریں گے, وائلیٹ کریں گے, تو پھر اس کو پروسیکیوٹ کریں گے, جو مجھے سمجھ آیا. اور نہیں, اس میں اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی عظمیٰ خان صاحبہ جو ہے نا, ان کی ملاقات کو بین کر دیا. اچھا, ان کا علیمہ پہلی بین ہے. علیمہ صاحبہ تو پیچھے رہیں گی, نورین صاحبہ تو نورین صاحبہ نے انڈین میڈیا کو سارے کو 8-9 انٹرویو وہاں پہ دے دیا, بہنیں تو تینوں آؤٹ ہو گئی. اب وہ ایک اور وہاں پہ ہیں قاسم زمان, جو ان کے ساتھ جاتے ہیں, ان کے کزن ہیں, وہ بھی پہلے ماضی میں ملتے رہے ہیں, لیکن ابھی تک ان کا نہ تو وہ, اچھا وہ میڈیا سے بھی بات نہیں کرتے. وہ ہمارے سینئر ہیں ایچسن کالج کے, تو میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں, تو لیکن وہ کوئی گفتگو نہیں کرتے, تو وہی رہ گئے میرے خیال میں. ان کے اوپر ابھی تک بیان نہیں. وہ پر آج تو دیکھو, انہوں نے کہا کہ ایسا ہے تو اپنے بیٹے لاؤ, فوج میں شامل کرو اور انہیں سرحد پہ لڑاؤ. آج تو چیلنج کیا انہوں نے کہ بلائیں قاسم اور سلیمان کو. وہ میرے خیال میں وہ بھی علیمہ خان صاحبہ کی بہت بڑی غلطی تھی کہ ایویں بلا وجہ اس کو اناؤنس کر دیا, اور اس کے بعد کہہ دیا جی ایک کا گم گیا پاسپورٹ اور ایک کا مل نہیں رہا. وہ آج تک نہیں ملا, وہ پاسپورٹ جو ہے وہ آج تک نہیں ملا. وہ غلطی تھی میرے خیال میں, وہ ایسا ہونا ہی نہیں تھا. پر آج انہوں نے کہا ہے انہیں فوج میں شامل کر لیں, ریکروٹ کرنے کی انہوں نے پیشکش کی ہے. کیا ہم انہیں بارڈر پہ بھیج دیتے ہیں؟ مزے کا خیز بات ہے, لیکن میں پولیٹیکلی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے نا فرکشن آنے والے ہفتوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں. ایک انہوں نے چارٹ شو کیا کہ ایک ٹویٹ ہوتا ہے پانی پی ٹی آئی کا, اس کو ری ٹویٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کا ٹویٹر ہینڈل, پھر اس کے بعد وہ کچھ اوورسیز اکاؤنٹس ہیں جو اس کو لے کے چلتے ہیں, دین اٹ گوز ٹو دی انڈین میڈیا. انہوں نے کہا یہ سارا 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. ان کا مطلب تھا کہ 1 گھنٹے میں انڈین میڈیا اس پہ میراتھن ٹرانسمیشن شروع کر دیتا ہے. اچھا, اب یہ آرگینک ہے کیونکہ وہ انڈین میڈیا کو وہ نیریٹو سوٹ کر رہا ہے, یا مینجڈ ہے؟ یہ بات نہیں سمجھ آئی. نہیں, میرے پاس اس بات کا ثبوت تو نہیں ہے, لیکن آپ کی سینس کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, ان کا یہ خیال ہے دیر از نو فری لنچ. انہوں نے بار بار کہا دیر از نو فری لنچ, میڈیا کا ٹائم بائی کیا جاتا ہے. اینڈ جو میں سمجھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا کو اس کے لیے انہوں نے
خریدا ہوا ہے کہ وہ یہ نیریٹو ٹرانسمیشن چلائے. میرے پاس اس چیز کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف کوئی بھی بیان دیا جائے گا، کوئی بھی بات کی جائے گی، ٹویٹ کی جائے گی، کوئی انٹرویو دیا جائے گا، انڈین میڈیا اس کو یوں اٹھائے گا، کیونکہ بھائی آپ نے ان کے ساتھ تیار. آپ نے نریندر مودی کی وہ تقریر سنی ہوئی تھی کہ عاصم منیر نے میرے دل پہ زخم دیا ہے، تو میں بدلہ لوں گا، عاصم منیر سے انتقام لوں گا. تو میں مودی بہار کے جلسوں میں یہ بات کہتے تھے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کوئی بھی بیان دیں گے نا وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ چلے گا، ہر صورت چلے گا. وہ پہلے میری نظر میں آپ نے گھنٹہ کہا تو گھنٹہ بھی بہت لیٹ ہے، میرا خیال میں تو اس کو 15 منٹ کے اندر وہ لوگ اٹھا لیں گے، تو وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. لیکن کیا یہ ایکسچینج ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے؟ میرے پاس اس بات کا ثبوت نہیں ہے فی الحال، میرے پاس نہیں. اگر یہ جو کولوژن کی وہ بہت دیر، کیونکہ انہوں نے جو آج اپنا سارا تھیم سیٹ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، وہ یہ تھا کہ یہ ایک کولوژن ہے، یہ ایک مینیجڈ ہے، اور یہ دیر از نو فری لنچ. جو یہ بات کرتے ہیں وہ انڈین میڈیا اس کو لیتا ہے، افغان میڈیا لیتا ہے، اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس اس کو اٹھاتے ہیں. اب آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا بیانیہ دشمن کے ہاتھ میں آلہ کار یا ٹول نہ بن جائے، ہتھیار نہ بن جائے، یا یہ سیاسی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو اپنی بات کرتے رہنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو یہ ایک ریڈ لائن ہے. میں معذرت کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب سے آج سے چند مہینے پہلے برکھا دت صاحبہ آئی تھیں یہاں پہ انڈین جرنلسٹ کو ملنے کے لیے. لیکن وہ اینٹی پاکستان بات تو نہیں کر رہے تھے نا، اس سے کوئی عاصم منیر کی بات تو نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، کانٹینٹ کی بات میں یہ نہیں کہہ رہا. میری نظر میں وہ بھی غلط تھا، یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے. خیر اس وقت جنگ بھی نہیں ہوئی تھی، اب جنگ بھی ہو چکی ہوئی ہے. جب ٹریڈ کھلی تھی اب ٹریڈ بند ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ وہ آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہے، آپ کے پلیئرز سے آپ سے ٹرافی نہیں لے رہے. یہ صورتحال ہے. وہ پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھنا تک پسند نہیں کر رہے، اتنی نفرت میں وہ جا چکے ہیں. ان کے چینلوں کو جا کے آپ انٹرویو دے رہے ہیں. چلیں منصور، میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین، آپ نے منصور علی خان کی گفتگو سنی میرے ساتھ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک ہنگامی پریس کانفرنس پر، طوفانی پریس کانفرنس پر، جس کے پاکستان کی سیاست پر آئندہ آنے والے سالوں میں گہرے اثرات ہوں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سروردی کو پروگرام خبر اور تجزیہ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.